अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन और मैं हूं बतूल राजपूत। सबसे पहले आज के हम मौज़ूआत आपको बताते हैं। आइनी मामलात को लेके गवर्नमेंट और अदलिया के दरमियान खलीज मज़ीद बड़ी हो गई है। आज कुछ नई सियासी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। IMF के बोर्ड का इजलास आज होगा और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान का केस टेकअप किया जाएगा और $7 बिलियन जल्द ही पाकिस्तान के स्टेट अकाउंट में आ जाएंगे। इससे भी बात करेंगे। और बलूचिस्तान में एक खातून खुदकुश बमबार की एक प्रेस टॉक सामने आई है जिसमें वो मान रही हैं कि वो किस तरह से सब करने पे राग़िब हुई और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी का भी ख्याल नहीं किया और वो कैसे इन एक्टिविटीज़ के लिए कन्विंस होगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अमीर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, इफ्तिखार फरदौस साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, मोहम्मद आदिल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। अमीर, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात कही आइनी तरामीम के हवाले से और स्पेशली उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे एक बड़ा डिटर्मिन्ड बयान दिया, वो सुनवाते हैं आपको। और फिर आज इरफान सिद्दीकी ने जब ये एतराज़ किया गया कि ये एक लड़ाई है, उसके ऊपर उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि मुल्क में किसकी आज़ादी का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है, वो सुनाते हैं। हम लोग जाते हैं इसलिए कि सवालात ख़त्म हों, मामलात तय पा जाएं और आइन के तहत, कानून के तहत, मुल्की ज़ाब्तों के तहत मामलात आगे बढ़ें। अगर हम आइन से मुतसादिम कोई चीज़ करते हैं तो एक फोरम मौजूद है, अदलिया ठीक कर देती है। अदलिया अगर ये वही काम करे जो हम करते हैं तो कौन ठीक करेगा? जी अमीर अब्बास साहब, इस हवाले से मुख्तलिफ पिटिशंस भी कोर्ट्स में गई हैं। इस मामले को आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? क्या सही से तशरीह नहीं की जा रही है? क्या सही है? इलेक्शन एक्ट 2017 ठीक है, 8/5 का फैसला ठीक है, इस सब में क्या ठीक है? जी बहुत शुक्रिया बतूल। देखें, ये तो 800 साल से जमहूरियत की तारीख तक मैग्ना कार्टा या 1215 में, और उसके बाद फिर दुनिया में डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, मुख्तलिफ नाम रहे, इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए, कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुए, रियासत के अंदर ताकत के मराकज़ जो हैं उनके दरमियान जो रफ्ता कशी थी वो सेटल होना शुरू हुई। कहीं बादशाह थी, कहीं क्लर्जी थी, उनके दरमियान लड़ाइयाँ थी, वो ख़त्म हुई। फिर पार्लियामेंट आई, चीज़ें सेटल हो गई पूरी। और ये तय पाया कि रियासत में एक एडजुडिकेटर होगा, रियासत में हतमी फैसला साज इदारा एक होगा, उसका नाम होगा सुप्रीम। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, फिर उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये जो इंसानियत की 1000-1500 साल की डेमोक्रेसी की स्ट्रगल है, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी आज उसको क्या री इन्वेंट करना चाहते हैं? ये दुनिया को नई सियासत का सबक पढ़ाना चाहते हैं? ये दुनिया को कोई नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट होगी जिसका नाम होगा राना सनाउल्लाह, या चीफ जस्टिस से ऊपर एक चीफ जस्टिस होगा जिसका नाम होगा सेनेटर इरफान सिद्दीकी? माना कि ये इस वक्त आपके मुफादात को सूट नहीं कर रहा, माना कि इस वक्त आपका इक़्तिदार जो है वो उसी सूरत में बचता है अगर आप आईनी अदालत लाएं और आप इलेक्शन 8 फरवरी के इलेक्शन की चोरी को भी ना खुलने दें, आप PTI को बंद करने के लिए, बिल्कुल उस पर ढक्कन रखने के लिए जो मामला उठाया जाएगा उसको भी आप काबू कर लें, अपने कंट्रोल में ले आए, और आप जिस तरह से चाहें, आप और आपके जो दूसरे हमदर्द हैं, आप मिलकर इस मुल्क में राजनीति को चलाएं। तो इसलिए आपको अब सारी डेफिनेशन ही चेंज करना पड़ रही है। ये वही नवाज शरीफ नहीं है जिन्होंने जब यूसुफ रजा गिलानी को सजा हुई थी सुप्रीम कोर्ट से और उन्होंने जलसे में खड़े होकर कहा था, वो क्लिप उनका इस वक्त सारे चैनल चला रहे हैं कि इस मुल्क में कोई जंगल का कानून नहीं है, यूसुफ रजा गिलानी तुम घर जाओ, तुम्हें सजा हुई। ठीक, आज सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला देती है, देखिए ये तो 8 जजों का फैसला है अक्सरियत, अगर 3 जजेस का बेंच और उसमें से 2-1 से फैसला आए, बतूल 2 जज भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला दे तो कोई माइका लाल ये नहीं कह सकता कि मैं इस फैसले को नहीं मानता। हाँ, इख्तलाफ कर सकता है, नजरसानी फाइल कर सकता है, आपने कर दी। जी अमीर, मैं प्लीज़ आपको यहाँ पे रोकूंगी और जिस तरह की मिसालें आप दे रहे हैं उसकी दलील में हमें और भी कुछ ओपिनियन सुनने को मिल रही हैं। मोहम्मद आदिल साहब, जो अमीर बात कर रहे हैं इसकी दलील में और लोग कहते हैं कि ये अदालतें तो मुख्तलिफ ममालिक में हैं और इससे हरगिज़ CJ की पोजीशन कमज़ोर नहीं होगी, और बिलावल ने भी इसके खिलाफ ये आर्गूमेंट उठाया कि तुम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, 18वीं तरमीम को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, 19वीं तरमीम जिस तरीके से की गई उनके पास अपनी कानूनी पर्सपेक्टिव मौजूद है। आदिल साहब,
دیکھیں وہ بالکل صحیح بات ہے. یہ صرف پارلیمنٹ موجودہ حالات کی ذمہ دار تو نہیں ہے. امیر صاحب نے تو سارا ملبہ جو ہے وہ پارلیمنٹ پر ڈال دی. اب نہ پارلیمنٹ اس سارے صورتحال کی ذمہ دار ہے اکیلی، اور نہ سیاستدان اس ساری صورتحال کے اکیلے ذمہ دار ہیں. یہ دونوں طرف سے اسی طرح کی صورت ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بہت عرصے سے جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے وہ ہم پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں. ججز اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، ججز کے فیصلے پولیٹیسائز ہوتے ہیں، ججز کے فیصلے کنٹروورشل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی پولیٹیکل جو ہے نا حالات بہتر نہیں ہو سکے. آپ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے لے کر نواز شریف کی نااہلی تک آپ دیکھیں کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہر فیصلے میں کمپرومائز ہوتا رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہوتی تھی تو یہ اپنی مرضی کے فیصلے بھیج دیتے تھے. یہ اقامہ پہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیتے ہیں. یہ توہین عدالت پہ یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیتے ہیں. پارلیمنٹ جس سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئینی پاور لی، اسی کو انہوں نے چلنے نہیں دیا ججز نے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں، ریسنٹ مثال دیکھ لیں کہ 8 ججز نے ایک وضاحت جاری کی، نہ انہوں نے متاثرہ فریقین کو بلایا، الیکشن کمیشن کو، نہ تحریک انصاف کو، نہ انہوں نے کسی کمرے میں کوئی اجلاس کیا، اور انہوں نے بغیر کسی سماعت کے، نہ رجسٹرار آفس کو لوپ میں لیے بغیر انہوں نے ایک وضاحت ویب سائٹ پر جاری کر دی. یہ کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ورزی نہیں ہے، یہ اوور سٹیپنگ نہیں ہے جو ججز کر رہے ہیں. تو ججز خود جو ہے وہ چیزوں پارلیمنٹ کو مجبور کر رہے ہیں. ہزاروں کیسز سپریم کورٹ میں جو ہے وہ پینڈنگ ہے، لاکھوں کیسز ماتحت عدلیہ میں پینڈنگ ہے. ججز جو سب سے زیادہ پرائرٹی ہے وہ ان کے پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں. وہ سیاست دانوں کو، پارلیمنٹ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، اس طرح کے ریمارکس محمد عادل صاحب جو ان کے جو منصب کو زیب نہیں دیتے. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے، لیکن میں اس بارے میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر انہوں نے وضاحت بھی دی تھی افتخار فردوس صاحب، تو رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ الیکشن کمیشن اور کورٹ کے درمیان کیا کمیونیکیشن ہو رہی ہے. اگر وضاحت اپلوڈ کر بھی گئی تھی تو ہاں اس کا کوئی سیاسی ریزن ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ایسا کیا ہے جو ان لافل تھا؟ کیونکہ اس سے کچھ کلیئرٹی ہی ملی ہے. کیا آپ بھی ایگری کرتے ہیں محمد عادل صاحب سے؟ دیکھیں، عادل صاحب اور امیر صاحب دونوں ہماری کافی قابل عزت ہیں، لیکن ان دونوں نے سارا کام جو ہے وہ عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان میں ڈال دیا. بلکہ جو تیسرا سب سے پاورفل پلیئر ہے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ نہیں کی. بلکہ ریگولرلی بھی جب ہم مین اسٹریم میڈیا پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک وائڈ کے اندر ہو رہی تھی، اور شاید جو تحریک انصاف کی حکومت تھی یا ابھی جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے، وہ سب کی سب جو ہے وہ خود بن کے جو ہے وہ آ گئی. بلکہ اس ادارے کی طرف اور وہ سارے جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک مکمل محور بنا ہوا تھا، جو اب اپنی پچھلی غلطیوں کو سیدھا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں ہوتی. جب بات اس نہج کی ہو رہی ہو تو میرے خیال میں اس کو مکمل طور پر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ تینوں ایسی قوتیں ہیں جن کے ایک دوسرے کے ساتھ سٹیکس جو ہے وہ ہیں. اور اگر آج پی ایم ایل این گورنمنٹ میں تھی اور کل تحریک انصاف حکومت میں تھی تو ان کا بھی یہی رویہ تھا اور آج بھی یہی رویہ ہے. اگر آج آپ جو ہے 2 پریس کانفرنسز جو ہے وہ دیکھ لیں، دونوں کے اندر ایسی بات کی گئی جس میں ایسا لگتا یہ ہے کہ اس سے پہلے کبھی حکومتوں نے جو ہے کوئی کورٹ تھی نہیں، اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ اس سے پہلے کبھی اس بات کا کبھی کوئی ذکر نہیں آیا. اگر چارٹر آف ڈیموکریسی تو 2006 سے ہے، اب جا کر جو ہے اس کا ایجنڈا جو ہے وہ کیوں لوگوں کو یاد آیا. بلکہ اس کے اندر جو بازا اوقات جتنی بھی جو ہے وہ ایلیمنٹس زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور جتنے سٹیک ہولڈرز ریاست کے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور سب ایک پاور جوسلنگ میں لگے ہوئے ہیں، میرے خیال میں اس کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سب کو اپنے ڈومینز میں رہ کر اور ایک پولیٹیکل پروسیس کو آگے لے کے جو ہے وہ چلنا چاہیے. امیر، اس حوالے سے کچھ پولیٹیکل رپورٹس بھی ہیں، اس پہ آنے سے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ اس پہ آپ کمنٹ کریں کہ جو مختلف پٹیشنز گئی ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے تو اس کو ٹیک اپ کر کے قابل سماعت ہے یا نہیں، فیصلہ بھی محفوظ کر لیا ہے. یہ چیلنجنگ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ افرا سیاب خٹک جو کہ ایک بڑے لرنڈ سیاستدان ہیں، ایچ آر سی پی میں رہے ہیں، ہیومن رائٹس کمیٹی کو ہیڈ کرتے رہے ہیں سینٹ میں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ عدلیہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی بھونڈی کوشش اور بہت سارے آرٹیکلز کا حوالہ دے کے. تو ڈو یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو انفلوئنس واٹ ایور گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو ڈو؟
جی ایک تو میں افتخار صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے تیسری طرف کا بھی اشارہ کر دیا. وہ ہمیں بھی کرنا چاہیے تھا لیکن چلیں ان کی مہربانی کہ انہوں نے ادھر اشارہ کر دیا. جو عادل صاحب فرما رہے ہیں نا, دیکھیں مولوی مشتاق کو بغض تھا ذوالفقار علی بھٹو سے. بھٹو صاحب نے مولوی مشتاق کے سامنے کہا تھا کہ تم میرے بینچ سے نکل جاؤ کیونکہ مجھے تم پر اعتماد نہیں. اس نے کہا نہیں میں تو بیٹھوں گا. پھر آپ نے دیکھا کیا وہ بھٹو صاحب کے ساتھ. جسٹس ارشاد حسن خان جیسے مکروہ کردار نے ایک ڈکٹیٹر کو لکھ کے دے دیا کہ تم آئین کو امینڈ کر سکتے ہو. جسٹس منیر نے اس سے پہلے پاکستان کی چولہے ہلانے کی بنیاد اس بدبخت شخص نے رکھی. میری گزارش یہ ہے کہ آپ آئینی عدالت اگر لے آتے ہیں تو کیا یہ شب خون مارنا رک جائے گا؟ کیا ثاقب نثار جیسے جج آئینی عدالت میں نہیں پیدا ہو سکیں گے؟ کیا ارشاد حسن خان جیسے جج, کیا افتخار چودھری جیسے جج وہ آئینی عدالت میں نہیں آئیں گے؟ وہاں کی کوئی علیحدہ سے پٹیگری تیار ہوگی, اس سپریم کورٹ کی کوئی علیحدہ پنیری لگے گی, وہ کوئی علیحدہ پنیری لگے گی, وہ کوئی علیحدہ سے ڈی این اے ہم کسی اور لیبارٹری میں وہاں کے جج تیار کریں گے. جو عادل صاحب کہہ رہے ہیں جو اس ملک کے ججوں نے عدالتوں نے کیا اس کا حل یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک آئینی عدالت کھڑی کر دیں. بھائی اس کا حل تو اس پہ تو آپ اپنے گریبان میں آئے. ہم بس بحیثیت قوم اپنے گریبان پہ جھانکیں کہ ہم کتنا گندا ہیومن مٹیریل ہو چکے ہیں, ہم کتنا پلیوٹڈ اور کنٹامینیٹڈ قوم ہو چکے ہیں. ہم کیسے لوگ پیدا کر کے پولیس میں بھیج رہے ہیں, ہم کیسے لوگ پیدا کر کے جوڈیشری میں بھیج رہے ہیں, ہم کیسے لوگ پیدا کر کے سیاست میں بھیج رہے ہیں, ہم کیسے لوگ پیدا کر کے بیوروکریسی میں بھیج رہے ہیں, اور ہم کیسے لوگ پیدا کر کے مجھ جیسے ہم صحافت میں بھی آ رہے ہیں. تو یہ تو ہمارا من حیث القوم مسئلہ ہے نا کہ ہمارا ہیومن مٹیریل ہی بہت خراب ہو چکا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ایک کہتا ہے یہ فائل جو بن جاتی ہے وفاقی آئینی عدالت, وہ عدالت کل کو اٹھا کے کسی یوسف رضا گیلانی کو ٹھوک دے, پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ آئینی عدالت لے کر آئیں گے اس ملک میں. ہمیں پتہ ہے یہ آئینی عدالت کیوں لائی جا رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ تحریک انصاف اور عمران خان کو ٹھوکنے کا اور حل کوئی نہیں ہمارے پاس, کیونکہ منصور علی شاہ اشاروں پر نہیں چلے گا, منیب اختر اس کے بعد چیف جسٹس ہے وہ اشاروں پر نہیں چلے گا. جی امیر پلیز آئی ہولڈ یو ہیئر. ایک تو عادل صاحب یہ جو پٹیشنز ہیں ان کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جو آرگومنٹس ہیں وہ تو بڑے ویلڈ ریز کیے ہیں. افرا صاحب خٹک صاحب نے ایک پرسوں بھی ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی, کورٹ نے اس کو ٹیک اپ بھی کیا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو اس کے پولیٹیکل سائڈ پہ اس پہ بھی بات کیجیے گا. رپورٹڈلی پرویز الہی کو انوالو کر لیا گیا ہے کہ وہ کنونس کریں, اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک برج کا کردار ادا کر سکیں گے, مولانا کو وہ کر سکیں گے, کیونکہ ان کی تو اپنی سیاسی حیثیت فی الحال پہلے جتنی مضبوط نہیں ہے؟ دیکھیں جو پرویز الہی میرا نہیں خیال ہے کہ وہ رول پلے کر پائیں گے. اصل اس پہ ہے کہ جو سینئر قیادت ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ مولانا نہیں ملے, لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سینئر قیادت کو وہ مولانا کے ساتھ ملنا چاہیے, وہی ان کو انگیج کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ سیاستدان آپس میں کوئی اب سے انگیج نہیں ہے, بہت عرصے سے جو ہے وہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح انگیج ہوتے رہے ہیں. مولانا نے جو اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا یقینی طور پر اس کے بینیفیشری نواز شریف تھے اس وقت, کہ ان کو جیل سے جو ہے وہ بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی تھی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اصل جو کہانی ہے وہ منظر عام پہ تو یقیناً نہیں ہے کہ مولانا کی ناراضگی کی اصل وجوہات ان پی ڈی ایم جماعتوں سے نہیں ہے. ان کی اصل ناراضگی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ پراپر سیاسی طور پر مولانا کو جو ہے وہ قائل کرنا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے, جو ان کے ساتھ جو کے پی کے میں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے. تو باقی جہاں تک جسٹس منصور علی شاہ یا دیگر پٹیشنز کا تعلق ہے تو اب تو چیزیں چیف جسٹس آف پاکستان کے ہاتھ میں ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان پٹیشنز پر کس طرح سے جو ہے وہ ٹھیک ہے. عادل صاحب اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا, پھر میں افتخار صاحب کو شامل کرنا چاہتی ہوں. جی کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات ہو رہی ہے, یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ایٹ لیسٹ مولانا فضل الرحمان کانسٹیٹیوشنل کورٹس پہ کنونس ہو جائیں. باقی جو 53 چینجز ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اوور آل کنفیوزڈ ہے کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایٹ لیسٹ اس پہ وہ چاہتے ہیں کہ مولانا قائل ہو جائیں. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں مولانا کے دو سٹانسز تھے, ایک تو بلاول صاحب نے افتخار صاحب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں, صرف میں شارٹلی عادل صاحب کا جواب چاہ رہی ہوں, میں آپ کی طرف آ رہی ہوں.
جی عادل صاحب. میں کہہ رہا ہوں کہ مولانا کا قائل ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر ان کے پاس اسٹریٹ پاور بہت زیادہ ہے اور اگر وہ اسٹریٹ پاور سڑکوں پہ آئے گی تو حکومت کے لیے دن بدن مشکلات اور کام کرنا آسان نہیں ہوگا. تو اس لیے مولانا کو انگیج کرنا چاہیے. مولانا کی کچھ ڈیمانڈ ہیں, کچھ خواہشات ہیں, ان میں سے کچھ مولانا کو جو ہے اس پہ کمپرومائز کر لینا چاہیے اور کچھ اتحادی حکومت میں شامل جماعتوں کو کمپرومائز کر لینا چاہیے. تالی جو ہے وہ دونوں طرف سے بجے گی. صرف اگر وہ یہ کہیں کہ مولانا حمایت کر دیں تو وہ ممکن نہیں ہے. مولانا جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں ان کی خواہشات کو پورا کرنا ہی پڑے گا, چاہے آپ پورے 100% نہ کریں, 50% کر دیں. لیکن یہ جب تک مولانا کی چیزیں پوری نہیں ہوں گی, مولانا جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے, میرا نہیں خیال ہے. ٹھیک ہے. افتخار صاحب, رپورٹڈلی 2 طرح کے اعتراضات ہیں مولانا کو. ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ سویلینز کے مقدمات فوجی عدالت میں نہ چلیں, اور دوسرا ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ججز کے حوالے سے جو ترامیم کی گئی ہیں اس میں بار کاؤنسلز کا کنسنٹ ضرور لیا جائے, ان سے ڈسکشن ہو. یہ رپورٹڈلی ان کے اعتراضات رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈریس ہو رہے ہیں ان مسودوں میں جو پیپلز پارٹی اور JUIF کلیم کرے کہ اس کے اوپر نیا کام کریں؟ دیکھیں, جو سب سے بڑا اختلاف تھا وہ آرٹیکل 8 میں امینڈمنٹ تھا, اور جو مولانا نے اس کے بارے میں کھل کے بھی بات کی اور بند کمروں میں بھی بات کی, اور پیپل پارٹی نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے. آرٹیکل 8 کے اندر جو چینجز ہیں وہ آپ کے صرف جوڈیشل سسٹم کے نہیں بلکہ آپ کے جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے آپ کے کورٹس کا اور آپ کی پارلیمنٹ کا, اس کو بھی بدلنے کے مترادف ہے. آرٹیکل 8 کے اندر چینجز کا مطلب ٹیکنیکلی یہ ہے کہ آپ ایک ایسی عدالت جو ہے وہ بنا رہے ہیں جو کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر سکے. میرے الفاظ نہیں ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تو PMLN اور PPP چاہتے یہ ہیں کہ آرٹیکل 8 کے اوپر مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بات نہ کرے, باقی کے اوپر وہ رضامند ہیں تھوڑا بہت, not even 100% that. لگتا نہیں ہے. اور ایک مولانا کی ایک ڈیمانڈ بھی ہے جو عادل صاحب کمپنسیشن کی طرف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, جو آخری ملاقات ہوئی تھی پرسوں اور جس کے بعد مولانا سے میری بھی بات ہوئی تھی اور انہوں نے کسی اور جگہ پہ بھی بات جو ہے وہ کی ہے, وہ بہت انٹرسٹنگلی ان کا اب موقف یہ ہے کہ الیکشنز جو ہے وہ دوبارہ کرائے جائیں. تو میرے خیال میں اس کے لیے تو کوئی بھی جو ہے وہ راضی جو ہے وہ نہیں ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان اتنی آسانی سے جو ہے وہ راضی ہوں گے. اور جس طرف چیزیں جا رہی ہیں لگتا ہے ایسے ہے کہ حکومت نے پہلے ایک آرڈیننس لے کر آئے, اب شاید کچھ اور آرڈیننسز کی بھی جو ہے بات ہوگی. لیکن بطول جو آپ بات کر رہی تھی کہ جو پٹیشنز جو ہے وہ داخل ہوئی ہیں, زیادہ تر پٹیشنز جو ہے وہ جو پروسیجر والے جو آرڈیننس ہے رولز اینڈ پروسیجرز کا, اس کے خلاف وہ دائر ہوئی ہیں. اب ان کو, اور اس میں بہت کلیئرلی ایک بات جو ہے وہ مینشن ہے کہ جب یعنی یہ بدنیتی پر جو ہے یہ جب ہاؤس جو ہے اس کا سیشن جو ہے وہ چل رہا ہے اور اسمبلی ان سیشن ہے تو آرڈیننس لانے کا جو ہے کوئی جواز نہیں بنتا, بلکہ ہاؤس سے جو ہے وہ پاس ہونا چاہیے. اس کو بیسس بنا کر جو ہے اس پیٹیشن کو جو ہے وہ چیلنج کیا گیا. ٹھیک ہے, اب بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے اور یہاں پہ یہ یاد دہانی کرواتے چلتے ہیں کہ جب سی جے نہیں تھے تو وہ اس وقت کے چیف جسٹس بندیال کو تواتر سے خط لکھا کرتے تھے اور اپنی شکایت نما خطوط لکھا کرتے تھے, اور یہ روایت انہوں نے ہی ڈالی. اور آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز ہیں, تو جو لیٹرز ان کو لکھے جا چکے ہیں یا جسٹس منصور نے جو ان کو شکایات لگائی ہیں وہ اس کا ازالہ کب کریں گے, کیونکہ وہ تو بڑے کنونس تھے جب وہ خود ان مخالفین کا سامنا کر رہے تھے کہ آپ کو اظہار رائے کرنا چاہیے, اگر آپ کو بینچ کا حصہ نہیں بنا رہا, ججز کی اپوائنٹمنٹ غلط ہو رہی ہیں, ججز کو مراعات نہیں لینا چاہیے, اور اجلاس کب بلایا کب نہیں بلایا, جمہوریت ہے یا نہیں, ان تمام ایشوز پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب خطوط لکھتے رہے ہیں. اور وہ پھر گلہ بھی کرتے تھے جب ان کے خطوط کو ایڈریس نہیں کیا گیا. تو جب آج لوگ اپنی شکایات سی جے تک پہنچا رہے ہیں تو وہ ان کو اتنا کیجولی کیسے لے سکتے ہیں؟ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ لائن, اور آج پاکستان کے وزیر اعظم نے عوام کو ایک خوشخبری سنائی ہے, ایٹ لیسٹ ان کے لیے تو خوشخبری ہے. کیا ہے سنیے. جی امیر عباس صاحب, آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی جب شہباز شریف کی IMF کے MD سے سائڈ لائن سے میٹنگ ہوئی تھی تو اس کے بعد فنڈز کو ریلیز کیا گیا تھا. ابھی بھی ہم ایک ڈیلے دیکھ رہے ہیں, لیکن بار بار کہا جاتا ہے کہ معاملہ ٹیک اپ کیا جائے گا. شہباز شریف کے اس بیان کے بعد انہوں نے تو کہا ہے کہ چائنا نے ہمارا دوبارہ ہاتھ پکڑ لیا ہے, ان کا تو پکڑ لیا, عوام کا یہ کب پکڑیں گے؟
جی چائنا نے کیا ہاتھ پکڑنا ہے؟ چائنا کو بھی پتا ہے کہ یہ بس مانگے تانگے کے لیے ہر وقت کر رہے ہیں. جنرل باجوہ نے ایک دفعہ یہ بتایا تھا کہ وہ جب پریزیڈنٹ شی سے ملنے کے لیے گئے تو پریزیڈنٹ شی نے ان سے کہا جنرل باجوہ سے کہ آپ کب تک دنیا کو 2 نمبر چاول بیچ کے ہی سروائیو کرتے رہیں گے؟ یعنی آپ کبھی اپنے پاؤں پر کھڑے بھی ہوں گے؟ دنیا کو کبھی آپ کوئی ہائی ٹیک چیز بنا کے بیچیں گے؟ تو آئی ایم ایف پہلے بھی ان کے پچھلے دور میں بھی آئی ایم ایف نے ان کو ریلیف دیا تھا، اور اب جتنی سخت شرائط بجٹ سے پہلے تھیں اور پھر بجٹ میں وہ نظر آئیں، تو اس کے بعد اب آئی ایم ایف کے ساتھ معاملہ تو تقریباً طے ہے. آج کل میں کبھی بھی وہاں سے پہلی ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کب تک آئی ایم ایف کے ساتھ ہی چلتے رہیں گے اور آئی ایم ایف کی شرائط کی وجہ سے آپ لوگوں پر بوجھ ڈالتے رہیں گے؟ آپ تو یہ کہہ کر آئے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے قرضوں تلے ملک کو دبا چکا ہے، اور عمران خان یہ کہہ کر آئے تھے کہ نواز شریف اور اسد زرداری ملک کو قرضوں کے تلے دبا چکے آئی ایم ایف کے. سو یہ تو ہمیں ایک وشیس سرکل ہے بطول جس میں ہم گھوم رہے ہیں. جو بھی حکومت آئے گی اس کے پاس کوئی ایکسکلوسیو پلان نہیں ہے پاکستان کے معاشی ڈھانچے میں خاطر خواہ تبدیلی لانے کے لیے. یا ان کے پاس قرضوں کا بوجھ ہے جو باہر سے لے کے، چاہے وہ دوست ملکوں سے لیں چاہے وہ آئی ایم ایف سے لیں، یا ان کے پاس یہاں ڈومیسٹک ٹیکسیشن ہے جو کہ ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ دونوں ٹیکسیشن کی بھرمار انہوں نے کی. سو اگر اسی طرح سے آپ نے معیشت کو چلانا ہے تو پھر تو آپ سے پہلے والے بھی اسی طرح سے چلا رہے تھے، ان سے پہلے والے بھی ایسے چلا رہے تھے جو کہ آپ خود تھے، اور اب آپ واپس اسی طرح سے چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. امیر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ ایکسکلوسیو نہیں ہے اور کچھ نیا نہیں ہے، لیکن افتخار فردوس صاحب مجھے لگ رہی ہے ایک چیز ایکسکلوسیو، مجھے یہ چیزیں لگ رہی ہے کہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ کچھ شرائط پوری کی ہیں جن کا تعلق چین سے تھا. اب یہ جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے یہ صرف پبلک ڈپلومیسی کے تحت دی گئی ہے، کیونکہ یہ تو سچ ہے کہ سی پیک اور کچھ پروجیکٹس کو لے کے، آئی پی پیز کی کچھ پیمنٹس کو لے کے آئی ایم ایف کو اعتراضات رہے اور وہ نہیں پیمنٹس وہ نمبرز نہیں شیئر کرنا چاہتا تھا پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ. تو ایٹ لیسٹ یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نیا ہے جو میں بتا دیا ہے جسٹ ٹو ٹیک اس ان کانفیڈنس کہ کچھ بڑے لیول پہ چیزیں ہو رہی ہیں، چائنا کو انوالو کر لیا ہے، چائنا کے بارے میں کانفیڈنس میں لے لیا ہے، یا آپ اس کو نہیں سمجھتے کچھ نیا؟ دیکھیں، جو شہباز شریف صاحب بات کر رہے ہیں، جو آئی ایم ایف کا ایک بیسک مطالبہ تھا اور جو ان کا شک و شبہ بھی تھا کہ آپ ایک قرضہ لے کر دوسرے قرضے کو جو ہے وہ نمٹا رہے ہیں. آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق جو آئی پی پیز کا اور سی پیک کا رول اوور جو ڈیٹ تھا، جو ایک مسئلہ بنا ہوا تھا، غالباً اس میں ابھی تک تو کوئی آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن پی ایم صاحب کی باتوں کی طرف سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ شاید اس میں چائنا نے جو ہے وہ ریلیف دیا ہو اور آئی ایم ایف کے پیسوں سے وہ قرضہ نہ چکانا پڑے. لیکن اس کے علاوہ بطول جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں اور جو انٹرنل ٹیکسیشن کا بوجھ ہے، ایک تو ہم بجٹ کی بات کر رہے ہیں اور اوپر سے اب دوبارہ ایک منی بجٹ کی جو ہے وہ بات چل رہی ہے جو آلموسٹ اب کنفرم ہے، جس میں ایڈیشنل ٹیکسز لگائے جائیں گے. تو آئی ایم ایف کا جو پہلا قرضہ ہے اور جو اسٹیٹمنٹ اسٹیٹ بینک نے دی ہے آج شام کو، اس میں کہا گیا ہے کہ تقریباً آلموسٹ 110 ارب روپے جو ہے 110 ارب ڈالر جو ہے وہ پہلی ٹرانزیکشن میں ملیں گے. تو اس کو اسٹینڈرڈائز لینگویج میں جو ہے وہ ڈسبرسمنٹ لنک انڈیکیٹرز کہتے ہیں. جب آپ کچھ شرائط جو ہے وہ پورے کریں گے اس کے بعد وہ آپ کو باقی قرضہ دیں گے، تو پورے 7 ارب ڈالر جو ہے وہ یکمشت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ملیں گے، بلکہ یہ 3 سال کا پروگرام ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ عوام کی طرف سے جو ہے کوئی ریلیف جو ہے وہ سامنے نظر آئے گا، کیونکہ آئی ایم ایف کی شرائط میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ انٹرنل ٹیکسیشن کی ہے. تو جب آپ کے ایکسٹرنل جو ہے وہ ایکسپورٹس جو ہے وہ نہیں گرو کر رہے اور جس کی کوئی انڈیکیٹرز ابھی تک جو ہے اس طرح سامنے نہیں آئے کہ کوئی فارن انویسٹمنٹ آئے، تو اس کے ذریعے تو یہ پرابلم رہے گی. لیکن جو اس میں ایک خوش آئند بات ہے، اب میں اس کو خوش آئند بولوں کہ برڈنسم بات بولوں، لیکن جو باقی ممالک جو یو اے ای اور سعودی عربیہ اور باقی جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے وہ بھی آئی ایم ایف کے شرائط سے جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. تو اگر آئی ایم ایف آپ کو پیسے دیتا ہے تو آپ کے لیے باقی راستے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں. اب آپ کو اس کی انٹرپریٹیشن خود دیکھ لیں کہ آپ مزید قرض بھی پھنسیں گے، لیکن انٹرم ریلیف گورنمنٹ کو جو ہے وہ ملے گا، اور وہ اس کو اس طرح بنا کر پیش کر کے
کہ غالباً یہ ہماری وجہ سے یہ پیسے دیے گئے اور ہم اس انویسٹمنٹ کو لے کر آئے. ٹھیک. اور محمد عادل صاحب یہ دو وجوہات ہیں، کیونکہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب ڈیلے کا شکار کیوں ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہرگز ڈیلے کا شکار نہیں ہونا چاہیے اگر ہم ڈپلومیٹکلی ان معاملات کو بہتر طریقے سے ڈیل کریں. جو ہمارے فائنانس منسٹر جب نئے آئے تھے تو ان کا جو اسٹرینتھ تھا وہ یہ کہا جاتا تھا کہ از ویری ویل کنیکٹڈ، اور مفتاح صاحب اور اسحاق ڈار سے زیادہ اسپیڈیلی وہ کنونس کر سکیں گے IMF حکام کو. اور دوسری بات یہ کہ جن شرائط کی ہم بات کر رہے ہیں، کچھ دن پہلے بھی یہ فگر میں نے کوٹ کیا تھا کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ FBR نے اپنا ٹارگٹ بڑھا دیا ہے اور اچیو نہیں کیا، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا ایکسپینڈیچر بھی اتنا ہی بڑھا دیتے ہیں. اگر ٹریلینز میں وہ نہیں جمع کر پا رہے ٹیکس تو آپ اپنا ایکسپینڈیچر کم نہیں کر رہے. تو اٹس بوتھ ویز محمد عادل صاحب. یہ ہم صرف اس کو IMF میں نہیں قصوروار ٹھہرا سکتے کہ IMF ہمیں ٹرانزیکشنز نہیں کرا. دیکھیں IMF یقینی طور پہ اس میں قصوروار نہیں ہے. IMF نے آپ کو قرضے کے لیے ایک شرط رکھی تھی کہ آپ اپنا جو آپ کے پاس قرضہ ہے چائنا سے، سعودی عرب سے، UAE سے، اس کو رول اوور کروا لیں. ابھی بھی جو حکومت جو فلفل کر سکی ہے، سعودی عرب سے تو ہم جو ہے وہ نہیں لے سکے ایکسٹرا قرضہ، تو ابھی اب ہم نے کمرشل بینکوں سے جو ہے وہ قرضہ لیا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ IMF کی ایک شرط پوری ہوئی ہے. اور جہاں تک چائنا کی بات ہے تو ہمارا پاس جو ہمارا ٹوٹل قرضہ اس میں 36% جو ہے وہ چائنا کا جو ہے اس میں قرضہ ہے. تو چائنا ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈرز ہے ہماری اکانومی چلانے میں. ویسے بھی ہماری معیشت جو ہے وہ 4 ملکوں کی مہربانی سے چل رہی ہے. چائنا ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے اور قطر ہے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے اندر پولیٹیکل ول نہیں ہے. ہم نے تاجروں پر ایک کوشش کی کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لے آئیں، لیکن انہوں نے ایک ہڑتال کی اور ہم پیچھے ہٹ گئے. ابھی بھی نان فائلرز کے حوالے سے حکومت جو پلان کر رہی ہے، لیکن وہ پولیٹیکل پریشر برداشت ہی نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات بیچ میں رہ جاتے ہیں اور وہ انہی جو ہے ٹیکس پیئرز کے اوپر مزید بوجھ ڈال دیا جاتا ہے جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا جو ہے وہ سیلری پرسن طبقہ ہے. مسائل کا حل صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے. ایک تو یہاں پہ پولیٹیکل جو انسٹیبل صورتحال ہے وہ ختم ہونی چاہیے، حکومتوں کا تسلسل ہونا چاہیے، پالیسیوں کے تسلسل ہونا چاہیے. اس کے بغیر تو ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ جو ہماری یہ معیشت ہے وہ کبھی بھی بہتر ہو سکتی ہے. نواز شریف گورنمنٹ تھی 2018 سے 2013 میں آئی تھی تو انہوں نے الیکشن کے قریب آ کے کہا کہ ہم نے اکانومی ٹھیک کر دی ہے، لیکن جیسے عمران خان کی گورنمنٹ آئی انہوں نے پھر IMF کی طرف رجوع کیا. اسی طرح عمران خان کی گورنمنٹ گئی تو موجودہ حکومت آئی، انہوں نے پھر IMF کی طرف. حکومتیں دعوے ضرور کرتی ہیں کہ انہوں نے معیشت کی بہتری کر دی ہے، لیکن حکومتیں جاتی ہیں، دوسری حکومت آتی ہے تو پھر وہی مسائل. لیکن محمد عادل صاحب شہباز شریف اور فائنانس منسٹر یہی تو کہتے ہیں. جی امیر عباس صاحب، میں آپ کو بھی انوالو کرنا چاہ رہی ہوں محمد عادل صاحب، لیکن شہباز شریف اور فائنانس منسٹر یہی تو کہتے ہیں کہ پالیسی کا تسلسل ہی تو بن گیا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا مشکل ٹائم آ گئے، بٹ ناؤ وی آر آن دا رائٹ ٹریک. اور ابھی یہ ریسٹرکچرنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں. یہ پالیسی میکنگ ہی ہے جو ہم جس میں ہم پڑ گئے ہیں اور اب دیر از نو لوکنگ بیک. امیر عباس صاحب دیکھیں، ان کے پاس پہلے 16 ماہ کی حکومت تھی PDM کی، اسی کی ایکسٹینشن ہے. اب تقریباً 7 ماہ کی حکومت کی ہے. اس وقت بھی انہوں نے شروع کیا کہ ہم پرائیویٹائزیشن کریں گے، نہیں ہو سکی. ابھی بھی 7 ماہ سے پرائیویٹائزیشن نہیں ہو پا رہی. یا آپ ادھار پہ تیل لے رہے ہیں یا آپ نے پیسے ادھار پہ لے کے رکھے ہوئے تاکہ آپ کے پاس جو فارن ریزروز ہیں وہ ڈراپ نہ کر جائیں. جو ریمیٹنس ہے وہ ڈراپ کر گئی ہے. ایکسپورٹس آپ کی نہیں بڑھ پا رہی، امپورٹس آپ کی زیادہ ہیں. تو یہ جو اسٹرکچرل ریفارمز لانے تھے وہ تو نہیں لائے جا سکے. اس بجٹ میں بھی جو ہم نے ٹیکسیشن کا دیکھا، یعنی سیلڈ کلاس کے اوپر آپ پہ، میرے پہ، عادل صاحب پہ، ہم لوگوں پہ تو انہوں نے ٹیکس کا بوجھ لاد دیا مزید. جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں پوری دنیا میں 70-30 کی ریشو ہے، یعنی 70% ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے، آلموسٹ 30% انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے. یہاں 70% انڈائریکٹ ٹیکس ہے اور 30% ڈائریکٹ ٹیکس ہے. تو جو اسٹرکچرل ریفارمز لانے تھے آپ نے، وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں اس طرح سے. اب کیا وجہ ہے، وہ کیوں، کس نے ان کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں؟ اب تو ان کے ساتھ 1 پیج بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے. وہ عمران خان والا 1 پیج تو بہت پیچھے رہے گا جو 1 پیج ان کا چل رہا ہے اس وقت.
اور ایس آئی ایف سی بھی پچھلے 1 سال سے کام کر رہی ہے. ایس آئی ایف سی کی وجہ سے بھی کوئی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ نہیں آ سکی. تو اب ہم تو سوال ہی کر سکتے ہیں یا ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک بلائنڈ ایلے میں کھڑے ہیں اور ان کے پاس شاید کوئی سولوشن نہیں ہے. جی بالکل. اور امیر یہ تو جو ایس آئی ایف سی کی انویسٹمنٹ کی آپ کی بات کر رہے ہیں وہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایک اسپیسیفک ماحول بنے گا جس میں ایف ڈی آئی کا فلو بہت اچھا ہو جائے گا. وہ تو ماحول ہی ابھی تک نہیں بن پایا اور اس سے پھر ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کیسے جی آپ پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دی اکنامک اسٹیبلٹی. انورسلی پروپورشنل ریلیشن شپ نہیں ہے, ڈائریکٹلی پروپورشنل ریلیشن شپ. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی جس پروپورشن سے وہ ہوگی اسی پروپورشن سے اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. انٹرنیٹ آپ نے اس ملک میں بند کر رکھا, فائر وال لگا کے آپ یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ اور آمریت لانا چاہتے ہیں. ٹویٹر کو آپ نے اس پہ وی پی این لگا رکھا ہے. جی امیر پلیز آئی ہولڈ یو ہیئر. افتخار صاحب میں چاہ رہی ہوں شارٹلی آپ اس پہ کمنٹ کریں, پھر ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. تو یہ جو ساری باتیں ہم اور آپ کر رہے ہیں یہ تو اس کے برعکس ہے کیونکہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستانی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہو چکی ہے. جی بالکل, وہ ایف ڈی آئی انڈیکیٹرز کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں, اور اب جب آپ کو قرضے ملیں گے تو آپ کے انڈیکیٹرز جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بہتری جو ہے وہ دکھائیں گے. اس کا ایشو یہ ہے کہ اگر قرضے لے کر ہی جو باقی پینلسٹ بھی بات کر رہے تھے کہ اگر قرضے لے کر ہی معیشت جو ہے وہ چلانی ہے تو یہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا. دیر از نتھنگ نیو ان اٹ, لائک اس میں کوئی نئی بات جو ہے وہ نہیں ہے. تو قرضہ لینا جو ہے اگر وہ معیار ہے تو میرے خیال میں پھر تو میں اور آپ بھی حکومت چلا سکتے. لیکن مجھے اور آپ کو کون دے گا اتنا قرضہ افتخار, اس بارے میں سوچا آپ نے؟ بڑے کانفیڈنس سے آئی ایم امیزڈ کہ بڑے کانفیڈنس سے آپ نے, میں تو نہیں کلیم کر سکتی. خیر ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ لائن, اور اب آپ کو ایک بہت اہم مسئلے کی طرف متوجہ کریں گے. بلوچستان میں ایک خاتون حکام کی تحویل میں تھیں اور انہوں نے پھر پریس ٹاک کے تھرو بتایا کہ ان کی افیلیشن کیسے دہشت گرد گروپس کے ساتھ رہی ہے اور کیسے وہ ایڈمٹ کر رہی تھیں. پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں پھر سے بات کریں گے. عادل صاحب یہ اتنا ہی سمپل ہے جتنا سمپلسٹی سے انہوں نے کہہ دیا, کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ کی کنفیشنز ہم سنتے رہے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ایک خاموشی وٹنس کی ہم نے. دیکھیں اس وقت بلوچستان میں واقعی صورتحال کافی تشویشناک ہے. وہاں پر جو ینگ جنریشن ہے اور ریاست اور حکومت کے درمیان ایک جو رابطہ ہے وہ تقریباً منقطع ہے, جو سب سے بڑا مسئلے کا حل ہے. یہ صرف پہلا انسیڈنٹ نہیں ہے, یہ تو چلے ریکور ہو گئی اور اس نے کیا. جو کراچی میں چائنیز کے اوپر حملہ ہوا تھا وہ ایک پڑھی لکھی خاتون تھی جس نے خودکش حملہ کیا تھا. 2 بچوں کی ماں تھی, اسکول ٹیچر تھی. اس سے پہلے جو ابھی بلوچستان کے اندر حملہ ہوا ہے وہ LLB کی اسٹوڈنٹ تھی, اس نے حملہ کیا تھا, خودکش حملہ. اصل مسئلہ جو ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ KPK سے بالکل مختلف ہے. وہاں پر ہمیں دہشت گردی اور جو انسرجنسی ہے اس میں فرق محسوس کرتے ہوئے ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے جہاں پر یہ نوجوان نسل کا جو تحفظات ہیں, جو ان کے خدشات ہیں وہ دور ہونے چاہیے. تو جبری گمشدگیاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, مسخ شدہ لاشیں وہاں سے ملتی ہیں, جو ریاستی ادارے وہاں سے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں پھر ان کا بعد میں پتہ نہیں چلتا. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے وہاں کی نوجوان نسل جو ہے وہ گمراہ ہو رہی ہے. تو یہ ایڈریس کرنا چاہیے, ریاست کو ایڈریس کرنا چاہیے, حکومت کو ایڈریس کرنا چاہیے. اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا, ایک اس وقت لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. پرائم منسٹر گئے, آرمی چیف گئے, اس کے بعد پھر خاموشی ہو گئی. آپ کو وہاں پہ بلوچستان کے اوپر مسلسل جو ہے وہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان ایک پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے, تو ہمیں اس میں یقینی طور پہ انٹرنیشنل پاورز نہیں چاہتی کہ وہاں پہ جو ہے حالات بہتر ہو. لیکن عادل صاحب آپ نے کہا ہے, امیر میں آپ کی طرف آؤں گی, کہ رابطہ منقطع ہے بلوچستان اور ریاست کے درمیان, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ ایسی مثالیں جب آتی ہیں تو اس سے جو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں میڈیا اور گورنمنٹ کے درمیان, بلوچستان اور میڈیا کے درمیان,
डिसग्रंटल्ड बलोच एंड गवर्नमेंट के दरमियान ये जितने सारे फरीक हैं, बजाय कि इनका कॉन्फिडेंस एक दूसरे पे बढ़े, वो मज़ीद कम हो जाता है जब हम कुछ इस तरह की डेवलपमेंट देखते हैं जो कुछ देर पहले मैंने आपको दिखा। मैं बतूल आदिल साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ 110%। ये इतना सिंपल इशू नहीं है कि जिस तरह इसको बना के पेश किया जा रहा है कि एक खातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि जी हमें बदलाया जाता है, ऐसा नहीं है। लोगों की जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं और हमें आज तक इस बात का एहसास हुआ रहा कि सबसे बड़ा मसला एक सोसाइटी में और एक शहरी के लिए वो है पॉलिटिकल फ्रीडम। रियासत जगह जगह पे वेंटिलेटिंग मशीन्स लगाती है ताकि जब लोगों में घुटन महसूस हो, लोग सफोकेट करें, तो फिर वो वेंटिलेटिंग मशीन ऑन, वो अपनी घुटन, अपना हब्स, अपनी भड़ास निकाले जमहूरी आईनी पुरअमन तरीके से। आपने पूरे मुल्क को तो छोड़ दें, बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स को तो आपने स्ट्रैंगुलेट किया हुआ। वहां तो ना के लोग बिठाए जाते हैं, वहां तो इलेक्शन का तो तखल्लुफ करने की जरूरत ही नहीं है। वहां के सेनेटर्स कैसे आते? तो वहां जो इंडिजिनस पॉलिटिकल वॉइस है, आपने उसको दबा के रखा हुआ है वहां की पॉलिटिक्स को कंट्रोल और मैनेज करके। सबसे बड़ा इशू है बलूचिस्तान का ये। फिर वहां जो फौजी ऑपरेशंस होते रहे, आप रियलाइज नहीं कर रहे कि ये फौजी ऑपरेशंस, आपको लगता है कि आप शायद रियासत मुमकिन है कि बड़ी संजीदगी से और बड़ी नेक नियति से ये सारा करती है, लेकिन उसके रिपरकशंस हैं, उसके साइड इफेक्ट्स हैं, उसके अगर कॉस है तो उसके कॉन्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली यही पॉइंट है अमीर, जो अभी तक इस्टेब्लिश हो रहा है कॉन्वर्सेशन से। इफ्तिखार साहब, अमीर अब्बास साहब भी इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अंदर से लोगों को इन्वॉल्व करें, अंदर के लोगों के मसाइल समझें। लेकिन रिसेंटली जो बड़ा अलार्मिंग था वो ये था कि हम नौजवान नस्ल को देख रहे हैं, दे आर जस्ट इनटू इट, और अगर वो इतने ब्रेन वॉश्ड हैं तो वो भी बहुत अलार्मिंग है। तो गवर्नमेंट कर क्या रही है? क्या गवर्नमेंट को ये समझ आ रहा है कि पहले किस चीज़ को एड्रेस करना है, फिर किसको एड्रेस करना है, या उनको अगर ऐसे कैरेक्टर्स मिलते रहेंगे तो वो उनको मंजर आम पे ला के समझेंगे कि कुछ शॉर्ट हो गया? देखिए बतूल, एक तो इसकी एक अंडरस्टैंडिंग के ये डायनामिक्स ग्रो किस तरह कर रहे हैं, जिस तरह आमिर साहब ने भी और आदिल साहब ने जिस तरह इशारा किया, बलूचिस्तान की जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स थी, या आप उसको सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स कहते हैं, रियासत उसको जो है दहशतगर्दी कहती हैं, उसका जो इनिशियल एक मेयार था वो सरदारी निज़ाम के नीचे था। लेकिन 2014 से लेकर 16 के दरमियान में जब हम चेंज देखते हैं, तो जब ये मूवमेंट्स जो है वो मकरान कोस्टल हाईवे के करीब जो है वो पहुंचती गई, तो ये बहुत ज़्यादा पब्लिक फिगर्स में जो है वो आ गई। और चूंकि वहाँ की आबादी और पॉपुलेशन जिस तरह स्ट्रेस करके बताया गया कि वो स्कूल की टीचर थी, LLB की टीचर्स थी, तो वो एजुकेटेड लॉट है। अब वो इंसर्जेंसी बेस्ड जो मॉडल है उसमें जो एक उसका जो एक ट्रेंड है वो यूथ की तरफ है, क्योंकि वो जल्दी राग़िब हो जाते हैं और वो एजुकेटेड है, तो वो उसको एक सेकुलरिस्ट कॉज की जानिब जो है वो देखते हैं। तो अगर रियासत आपको एंगेज करने के सारे रास्ते बंद कर दें, पॉलिटिक्स जैसे बताया गया उसका एक तरीक़ाकार है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, बलूचिस्तान 5% आपकी आबादी है, तकरीबन 42 से 44% आपका ज़मीनी रकबा है, तो जिस एरिया से आप सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, अगर वहाँ पर वो नज़र नहीं आती तो उनकी मरहूमी का एहसास मेरे ख्याल में इतनी कोई एस्टोनिशिंग बात नहीं है। तो उसमें एक खातून का निकल आना और तो वो इस तरह नज़र नहीं आता कि ये इसे रिजॉल्व हो जाएगा या इतना सिंपल है। रियासत की अपनी एक इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल भी होनी चाहिए। मैं इस बात से 200 और बिल्कुल इफ्तिखार साहब, जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है वो मुझे लगता है कि किसी भी सोसाइटी की वैल्यूज़ और उसका कल्चर समझे बगैर हो नहीं सकता। जैसी कॉम्प्लेक्सिटी हम KPK और बलूचिस्तान में देखते हैं। और यहाँ पे मुझे याद है किताब है, साउथ एशिया के हिस्टोरियन है, उन्होंने लिखी है द फर्स्ट वॉर ऑन अफगानिस्तान, और अमेजिंगली वो इतनी दहाइयों पहले भी उन्होंने एक ही जुमला उसमें लिखा था कि आप एड्रेस करें कि बलूचिस्तान के लोगों की वैल्यूज़ क्या है, बिकॉज दे आर वेरी वैल्यू ओरिएंटेड। KPK और बलूचिस्तान, वहाँ के लोगों का जो एक रवैया है, एक साइकी है, दे आर वेरी रूटेड। तो अगर आप उनकी रूट्स को समझ के उनके मसाइल एड्रेस नहीं करेंगे तो ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।